अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 27 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइन। सत्ताईस फरवरी भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ पाक फजाइया के तारीख साज दिफा का दिन। उस दिन पकड़े गए भारतीय पायलट अभिनंदन की फंटास्टिक टी के चर्चे 5 साल बाद भी बरकरार। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फजाइया का एक और जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारत में बढ़ता हिंदुत्व अक़लियतों से जीने का हक छीनने में मसरूफ। भारतीय रियासत आसाम में मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। SP शहीद, DSP समेत 3 अहलकार जख्मी, 2 दहशतगर्द हलाक। नेपरा ने फिर अवाम पर बिजली गिरा दी। 1 माह के लिए बिजली की कीमत 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी फिर लौट आई। कराची में मगरिबी हवाएं तेज, कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। यूक्रेन का रूसी सरहदी गांव पर ड्रोन हमला, 3 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। PSL के 13वें मैच में पेशावर ज़ल्मी की इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 5 बरस मुकम्मल होने पर कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए इसे एक तारीखी दिन करार दिया है। 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए भारत के 2 लड़ाका तैयारों को गिराकर एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था। पाक फजाइया ने इस कामयाबी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड का नाम दिया था। आज इस ऑपरेशन को 5 बरस मुकम्मल होने पर ISPR से जारी एलामिया में कहा गया है कि 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है। इस दिन पाकिस्तान के अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का मुजाहरा किया गया था। पैगाम में कहा गया कि भारत ने बिला जवाब जारहियत की, जिसका जवाब दिया गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल इंतजामी सबकत जाहिर कर दी थी। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का एक और जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 26 फरवरी को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले भारतीय फजाइया के क्वाडकॉप्टर को मार गिराया गया है। ISPR ने कहा कि पाक फौज को भारतीय फजाइया के क्वाडकॉप्टर की बाकियात पाकिस्तानी इलाके से मिल गई हैं। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फजाइया के एक यूनिट का निशान भी मौजूद है। पाक फौज ने LOC पर जनवरी 2021 में भी भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया था। ये भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 500 मीटर तक घुसाया था। इससे कबल 1 जनवरी को भी पाक फौज ने नौशहरी सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। साल 2020 में पाक फौज ने भारत के लगभग दर्जन भर जासूसी ड्रोन मार गिराए थे। साल 2019 में पाक फौज ने भारत के 3 ड्रोन मार गिराए। इसमें पहला क्वाडकॉप्टर साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को बाग सेक्टर में गिराया गया था। भारतीय रियासत आसाम में मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म कर दिया गया। भारत में बढ़ता हिंदुत्व अक़लियतों से जीने का हक छीनता जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आसाम हुकूमत ने यकसा सिविल कोड के निफाज के बाद रियासत में मुस्लिम शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। आसाम हुकूमत का कहना है कि कम उम्री में शादी करने के रुझान को रोकने के लिए ये इकदाम किया गया, जबकि मुस्लिम अरकान असम्बली और समाजी रहनुमाओं ने आसाम हुकूमत के फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे मुस्लिम दुश्मनी करार दिया है। मुसलमानों का मौक़िफ़ है कि मजहबी आज़ादी छीनने और इस्लामी शरीयत पर अमल दरामद से रोकने के लिए ये इकदाम किया गया है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड भारतीयों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। गिरफ्तार होने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन और भारतीय फोर्स के आला हुक्काम को पाकिस्तानी चाय भी याद रहेगी। 27 फरवरी को भारत के नाम नेहाद बालाकोट अटैक के बाद पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए भारत को ऐसा सबक सिखाया जो उसे कभी नहीं भूलेगा। राब्ता फोरम डिजिटल TV के प्रोग्राम RFI टॉक में सीनियर तज्ज़ियाकार और RFI के चेयरमैन नुसरत मिर्ज़ा से गुफ्तगू करते हुए कमोडोर रिटायर्ड जाहिदुल हसन ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने प्लान पर 100% अमल करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। नालिया भोज साउथ से लेकर जैसलमेर या पठानकोट है और अब नॉर्थ में चले जाएं तो
سری نگر اور ایون جموں کے جو ایریاز ہیں وہ سب ہمارے سینٹر نارتھ ساؤتھ میں ہم ان کو دیکھ رہے تھے. ایون ہم سمندر کے اندر بھی، اور ہماری کیپیبلٹی تھی کہ ہم تقریباً ہائی لیول اگر وہ فلائی کر رہے ہیں تو تقریباً ہم ان کو 200 ناٹیکل مائل مطلب کوئی 350 کلومیٹر، اور اگر وہ لو لیول فلائی کر رہے ہیں تو تقریباً 100 کلومیٹر ہم ان کو دیکھ رہے تھے اگر وہ بہت نیچے والے لیول پہ بھی فلائی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے پاس ایسے وہ جراف جیسے سسٹم موجود ہے؟ جی، جراف تو ایک آرمی کا فائر کنٹرول رڈار ہے، لیکن ہمارے پاس ایک سیریز ہے لو لیول رڈارز ہیں کو دیکھنے کے لیے میڈیم لیول رڈار ہیں، ہائی لیول ہیں، اور پورے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ڈپلائی کیا ہوا ہے. جبکہ سینئر تجزیہ کار نصرت مرزا نے کہا کہ بھارت خطے میں بالادستی کا خواب دیکھ رہا ہے. سو از دی کیس آف بحریہ، کیونکہ ہم نے 3 بحریہ کو ان کو پکڑ، ان کی 3 یعنی آپ 2 دن پکڑ لیے جو پاکستان میں انٹر ہوئی. تو میں نے جو ایک وائس ایڈمرل تھے ان سے پوچھا تھا، تو اس نے کہا ہمیں پانی کی لہروں سے پتہ چل جاتا ہے، جو ڈاٹا ہمارے پاس ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہمارے پاس داخل ہوئی ہے، تو ہم اس کو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی بالکل ایسے. تو ہم ان کو نہ صرف یو ہیو سیم ٹائپ آف ڈاٹا لٹل ایڈوانس دین دیٹ کہ ہم ان کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کو سن بھی سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب وہ ان کی فلائنگ کرنے کا ایک پیٹرن ہے، ہم بھی ظاہر ہے کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر 2 جہازوں کے مقابلے پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ کس طرح کی فلائنگ کریں گے، 2-4 کے اگر مقابلے پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو کس طرح کی فلائنگ کریں گے. اور اگر ان کی جب وہ فلائنگ کر رہی ہیں رڈار پہ تو دیکھ لیا، جب ان کی جو گفتگو ہے آپس میں اس کو سن کے ہم یہ بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کون سا ویپن فائر کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ لانگ رینج، بیونڈ ویژول رینج، ایک جس کو BVR میزائل کہتے ہیں، یہ اس کی اور اب ہم بالکل تیار بیٹھے تھے کہ وہ کسی بھی جگہ سے گھسنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا یہ ایک موٹو تھا کہ آئیں گے تو آپ اپنی مرضی سے، لیکن واپس آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکیں گے. سر 11 سیکنڈ 338 11.338 سیکنڈ تو آپ کی فضا میں رہے نا. یہ اب اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم اب آ جاتے ہیں جب 11.338 سیکنڈ کوئی معنی نہیں رکھتے فضائی کے اندر، لیکن پھر بھی رہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے. ایک تو یہ بات کہ ہم 26 فروری پہ ہی آ جاتے ہیں کہ 26 فروری کو جب یہ انہوں نے ایئر سپیس وائلیٹ کی، پاک فضائیہ نے اپنی اس کارروائی کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کا نام دیا اور جوابی کارروائی کے دوران بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو زندہ گرفتار کیا تھا. خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں SP شہید اور DSP سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. پولیس کے مطابق مردان کے علاقے کاٹلنگ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا. اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دہشت گرد محسن سمیت 2 شرپسند مارے گئے. SP شہید جبکہ DSP سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے شہید SP اور زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خاتمے تک کارروائی جاری رہے گی. افسران اور جوانوں کی شہادت ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی. جبکہ پشاور میں تھانہ پھندو کے علاقے میں ابابیل فورس کے اہلکاروں نے مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا. موٹر سائیکل سواروں کے نہ رکنے پر پولیس اہلکاروں نے تعاقب کیا تو شرپسندوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے ابابیل اسکواڈ کا اہلکار شہید اور ایک اہلکار زخمی ہو گیا. پاکستان کی فضائی انڈسٹری سے اچھی خبر، کراچی سے ایئر ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. سیر و تفریح کے دلدادہ شہریوں یا ہنگامی صورتحال میں سفر کے خواہش مند افراد اب فی گھنٹہ کرائے پر ہوائی جہاز بک کر کے ملک بھر میں کہیں کا بھی سفر کر سکتے ہیں. ابتدائی طور پر اسکائی ونگز ایویشن کے تحت کراچی سے بلوچستان کے تمام ایئرپورٹس کے لیے ایئر ٹیکسی دستیاب ہے. اسکائی ونگز ایویشن کے CEO عمران اسلم خان کے مطابق اس آپریشن کے آغاز میں ان کے پاس 4 ایئر ٹیکسیز دستیاب ہیں. ایئر ٹیکسی پر سفر کرنے کے لیے تعارفی کرایہ 95,000 روپے فی گھنٹہ مختص کیا گیا ہے. سہولت ابتدائی طور پر سندھ اور بلوچستان کے ایئرپورٹس، ایئر اسپرٹس اور پرائیویٹ فیلڈز کے لیے دستیاب ہے. تاہم کچھ عرصے بعد خیبر پختونخوا اور پنجاب کے تمام ایئرپورٹس کے لیے بھی یہ سہولت دستیاب ہوگی. نیپرا نے 1 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت 7 روپے 5 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا گیا ہے، جو مارچ کے مہینے کے بل میں وصول کیا جائے گا. صارفین پر 66 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا.
فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے کیا گیا ہے، تاہم کے الیکٹرک کے صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان کے ڈالر بانڈز میں عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ بینک آف امریکہ نے پاکستان کے ڈالر بانڈ کا درجہ مارکیٹ ویٹ سے بڑھا کر ہیوی ویٹ کر دیا۔ امریکی ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ سیاسی بے یقینی ختم ہونے سے پاکستانی ڈالر بانڈ میں عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ عام انتخابات کے بعد حکومت کی تشکیل کے اعلان سے پاکستان کی معاشی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے، پالیسی خدشات بھی دور ہو رہے ہیں، IMF معاہدے سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کابینہ کی تشکیل سے حکومت کی پالیسی کا تعین ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے بانڈ کا ریٹ $77 ہے، جو مزید مستحکم ہو سکتا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ کراچی میں مغربی ہواؤں کے چلنے سے سردی واپس لوٹ آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے شہر قلعہ عبداللہ، توبہ اچکزئی، توبہ کاکڑی، زیارت خانو زئی، کان مہتر زئی اور مسلم باغ میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کلات، سبی، مستونگ، نوکنڈی اور تفتان میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ کراچی میں بھی تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ سردی لوٹ آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سرد ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ شمالی اور جنوبی وزیرستان، ٹانک، ہنگو اور اکزئی، لکی مروت میں کہیں بارش اور کہیں برف باری سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مری، گلیات اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ راولپنڈی، جہلم، چکوال، سرگودھا، میاں والی، گجرات اور بھاولپور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش متوقع ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور موٹر وے پولیس نے شاہراہوں پر ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے بھاری مشینری کے ساتھ برف ہٹانے کے کام کی تیاری کر لی ہے۔ کراچی میں مسلم اتحاد فورم کے زیر اہتمام سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار اور رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین نصرت مرزا نے کہا کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ عارضی ہیں، اس میں عالمی طاقتوں کا بھی کردار ہے۔ سیرت پاک پر عمل کیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس وقت پاکستان میں انتشار کی حالت ہے، یہ میرے خیال میں آج آپ کو میں خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں، یہ مصنوعی ہے۔ ہم عالمی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں اور کسی عالمی جنگ کا ایندھن ہم بننے سے بچنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بڑی آنے والی جنگ ہے جسے آخری مارکا کہتے ہیں، جو شام سے شروع ہوگا، جس میں مسلمانوں کی فتح ہوگی، اس مارکے کے لیے یہ تیاری ہے۔ اور جو لوگ یہاں سے جائیں گے وہ پاکستان ہی میں وہ ملک ہوگا، افغانستان میں ملک ہوگا یا ایران ہوگا، یہ جائیں گے وہ ادھر سے جائیں گے، شام میں فتح بھی وہی کریں گے۔ 27 فروری ہے تو وہ 2019 کے دن اگر آپ یاد کریں تو ہم نے جو جواب دیا انڈیا کو، وہ پہلا ہمارا مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے بعد جو کامیابی ہوئی ہے، چھوٹی سی کامیابی ہے لیکن وہ ایک بڑی تاریخی کامیابی ہے، جس میں کہ ہم نے 2 جہاز ان کے گرائے، ایک ہیلی کاپٹر خود بخود گرا۔ جبکہ تنظیم کے روح رواں مفتی طاہر جمال تھانوی نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کے مختلف مکتب فکر کو ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ اس کا عنوان سیرت اور وقت کے تقاضے اس لیے رکھا گیا تاکہ موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال میں درپیش حالات کا جائزہ لیا جائے۔ امہ کی کامیابی کے لیے مسلمانوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتحاد مسلم وقت کی ضرورت سیرت پاک کی روشنی میں، اس سے بہتر کوئی عنوان نہیں ہو سکتا۔ کانفرنس سے علامہ مرزا یوسف حسین، مولانا امین انصاری، علامہ قاضی احمد نورانی اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ روس نے 1 مارچ سے 6 ماہ کے لیے پیٹرول کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ روس نے 1 مارچ سے پیٹرول کی برآمدات پر 6 ماہ کی پابندی کا اعلان کر دیا ہے تاکہ صارفین اور کسانوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک کے ترجمان نے پابندی کی تصدیق کر دی ہے۔ روس نے اس سے قبل گزشتہ سال ستمبر اور نومبر کے درمیان بھی ایسی ہی پابندیاں عائد کی تھی تاکہ مقامی قیمتوں میں اضافے اور قلت سے نمٹا جا سکے۔ ہنگری کی پارلیمنٹ نے نیٹو اتحاد میں سویڈن کی شمولیت کی توثیق کر دی ہے۔ نارتھ اٹلانٹک فوجی اتحاد میں سویڈن کی شمولیت سے نیٹو اتحاد میں شامل ممالک کی تعداد 32 ہو جائے گی۔ ہنگری کی پارلیمنٹ نے بالآخر نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کی توثیق کر دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کے باعث ہنگری نیٹو میں سویڈن کے شامل ہونے کی مخالفت کر رہا تھا، تاہم دیگر ملکوں کے دباؤ کے باعث ہنگری نے سویڈن کی شمولیت پر اعتراض واپس لے لیا اور اس کی پارلیمنٹ نے فیصلے کی توثیق کر دی۔
نیٹو اتحاد میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ترکیہ سمیت 31 ممالک شامل ہیں۔ یوکرین کا روسی سرحدی گاؤں پر ڈرون حملہ، 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق بیلگورود کے سرحدی علاقے میں تعمیراتی کام میں مصروف کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے 3 مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ سرحدی صوبے کے گورنر گلادکوف نے میڈیا کو بتایا کہ سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا جو جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ یوکرین نے دسمبر 2023 میں بھی بیلگورود کے علاقے کو نشانہ بنایا تھا، جس سے 25 شہری ہلاک ہوئے تھے، جبکہ یوکرین کے شہر ڈونیٹسک میں روسی حملے سے ریلوے اسٹیشن تباہ ہو گیا۔ روسی طیاروں نے گائیڈڈ میزائل سے ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنایا، جس سے اطراف کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں کسانوں کا احتجاج، سینکڑوں ٹریکٹر سے شہر کی اہم شاہراہ بند ہو گئی۔ یورپ کے مختلف ملکوں میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ فارمرز کے لیے بنائے گئے قوانین کے خلاف کسان سراپا احتجاج ہیں۔ برسلز کی اہم شاہراہ پر کسان سینکڑوں ٹریکٹرز لے آئے اور شاہراہ بند کر دی، جبکہ احتجاجاً ایک ٹریکٹر کو آگ بھی لگا دی گئی، جس کے بعد وزراء نے کسان رہنماؤں سے مذاکرات کیے اور ان کے مطالبات سنے، تاہم کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ پی ایس ایل کے 13ویں میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے دی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جو اس کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے پی ایس ایل کے اس سیزن میں اپنی پہلی سنچری اسکور کی اور 111 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ناقابل شکست رہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 202 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 20 اوورز میں مجموعی طور پر 193 رنز بنائے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔